Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to HSC tutorial, and today's topic is child's physical abuse. I'm your host Javed and you are watching Safety First. As usual, if you are new on this channel, kindly subscribe the channel, and if you find the video informative, then like and share. Do you know every child deserves a safe childhood? Children have the right to safety, protection from abuse, neglect, exploitation, and discrimination. Safe, healthy home with adequate food and clothing, and an environment where they can grow and reach their potential with respect and harmony. As per United Nations Organization, the WHO drafted a definition for child abuse. Child abuse or maltreatment constitutes all forms of physical and or emotional ill treatment, sexual abuse, neglect or negligent treatment, or commercial or other exploitation, resulting in actual or potential harm to the child's health, survival, development, or dignity in the context of a relationship of responsibility, trust, or power. Ladies and gentlemen, today we have to go through what is physical abuse. Physical abuse is the use of physical force against someone in a way that injures or endangers that person. Domestic abuse rarely starts at physical assault. Perpetrators will use physical abuse when they feel they are being challenged in a shorter way. An injury intentionally inflicted on a child by a caregiver, parents, or anyone residing in the child's house, a home. It is important to emphasize that children are the victims and are never to blame for maltreatment. Characteristics of an individual child that may increase the likelihood of being maltreated include being either under 4 years of age or an adolescent, being unwanted or failing to fulfill the expectations of parents, having special needs, crying persistently, or having abnormal physical features, having an intellectual disability or neurological disorder, and identifying as or being identified as lesbian, gay, bisexual, or transgender. There is one or more factors that might lead to the maltreatment of a child. Ladies and gentlemen, let us look what are the types, shapes, or examples of physical abuse. It includes, but not limited to, punching, hitting, spitting, kicking, strangling, restraining, burning, scalding, stabbing, headbutting, biting, nipping, squeezing, shoving, suffocating, pushing, grabbing, choking, throwing, breaking bones, using weapons, poisoning, throwing things, force feeding, attempts to kill, reckless driving, pulling air, or the end, murder. These all other types are different forms of physical abuse to a child. Dear friends and fellows, once baby is unable to stop crying, usually the parents, they are using this trick. Shaken baby syndrome, also known as shaken impact syndrome, is a serious form of abuse inflicted upon a child. It usually occurs when a parent or other caregiver shakes a baby out of anger or frustration, often because the baby will not stop crying. Do you know what are the effects of shaken baby syndrome? When a baby is shaken hard by the shoulders, arms, or legs, it can cause learning disabilities, behavior disorders, vision problems, or blindness, hearing and speech issues, seizures, cerebral palsy, serious brain injury, and
or permanent disability. So how common in the houses the shaken baby syndrome is, how drastic or devastating are the consequences or the outcomes of shaken baby syndrome. Let us learn how we can recognize or what are the signs of child abuse. Frequent injuries or unexplained bruises, wounds or cuts. Is always watchful and on alert as if waiting for someone bad to happen. Injuries appear to have a pattern such as marks from a hand or belt, shies away from touch, flinches at sudden movements, or seems afraid to go home, seems frightened of the parent or caretaker, wears inappropriate clothing to cover up injuries, such as long-sleeved shirts on hot days. Do you know what are the other physical abuse outcomes? Apart from obvious physical signs of abuse, death, traumatic brain injury, disfigurement, long-term mental health consequences of physical abuse include violence, criminal behavior, substance abuse, self-injurious or suicidal behavior, depression, anxiety, and other mental health problems. A small but significant number of abused children, although by no means a majority, later abuse their own children, and this is one of the most devastating and alarming consequences of the outcome of child physical abuse. Dear friends and fellows, who abuses children? And not just strangers. 90% of children, they know their abuser, and this is one of the following. It might be from parents, uncles, aunts, grandparents, teachers, family friends, brothers or sisters. Most men from all classes, some women or some young people. One of them might be. But remember, strangers are only 5%. So long as little children are allowed to suffer or abuse, there is no chance of true love or peace in this world. दोस्तों अहबाब, जैसा कि आप जानते हैं, चाइल्ड अब्यूज के टॉपिक पर दूसरी वीडियो रिकॉर्ड और अपलोड हो रही है, और इस वीडियो का टॉपिक है फिजिकल अब्यूज, बच्चों के साथ जिस्मानी तशद्दुद या बदसलूकी। आज बात होगी कि फिजिकल अब्यूज से क्या मुराद है, फिजिकल अब्यूज की क्या क्या सूरतें हो सकती हैं, फिजिकल अब्यूज में कौन कौन शामिल होता है, और फिजिकल अब्यूज की क्या रीजंस होती हैं। आप देख रहे हैं सेफ्टी फर्स्ट, और मैं हूं आपका होस्ट जावेद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लगें तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, फिजिकल अब्यूज़ से मुराद बच्चे के खिलाफ जिस्मानी ताकत का इस्तेमाल है, जिसके नतीजे में बच्चे की सेहत, बका, तरक्की या वकार को नुकसान पहुँचने का अंदेशा होता है। फिजिकल अब्यूज़ की सूरतें मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन ये सब हरकतें और अमल फिजिकल अब्यूज़ ही कहलाएंगे जिनका मैं जिक्र करने वाला हूँ। मिसाल के तौर पर थप्पड़, लात और मुक्के मारना, बच्चों को झटकना, उठाकर फेंक देना, चुटकी काटना, दांतों से काटना, बाल नोचना, कान खींचना, बच्चों को गैर आरामदेह पोजीशनों पर रहने पर मजबूर करना, मिसाल के तौर पर कान पकड़वा देना या फिर एक टांग पर खड़ा कर देना, उनको जलाना, दागना, उन्हें हॉट स्पाइसेस जैसे कि मिर्ची निगलने पर मजबूर करना, या फिर इससे बढ़कर डंडे, जूते या चप्पल से पिटाई करना, गला घोंटना, धक्के देना, ज़बरदस्ती खाना खिलाना, उन पर थूक देना, तेज़दार चीज़ से उन्हें ज़ख्मी करना, शदीद गुस्से की हालत में बच्चे को साथ बिठाकर रेकलेस ड्राइविंग करना, उन्हें बंदूक, पिस्तौल या फिर चाकू दिखाना, या उन पर इन हथियारों के साथ हमला आवर होना, उनका मुंह काला करना, तेजाब फेंकना, स्याही फेंकना, उनके सर के बालों को मूंद लेना
یا پھر اس کشمکش میں ان کی جان تک لے لینا، یہ سب کہلاتا ہے فزیکل ابیوز، اور یہ مختلف صورتیں ہیں فزیکل ابیوز کی۔ دوستو احباب، وہ سب کچھ جس کا تذکرہ ہوا، یہ سب ایسے عوامل تھے کہ جن سے بچے کی سالمیت اور وقار کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ وہ درد، کرب، دکھ اور ہیجان میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کی سوچیں بکھر جاتی ہیں اور دل ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ مار پیٹ کے زخم تو شاید کچھ ہی دنوں میں بھر جاتے ہیں، مگر اس کے دماغ میں پکنے والا طوفان وقت کے شتر بے مہار پر سوار ہو جاتا ہے۔ تاریخ انسانی کا مطالعہ کیجئے یا پھر قانون فطرت کا احاطہ کیجئے، ظلم کا جواب ظلم سے ہی دیا جاتا ہے، عزت و تکریم کا جواب عزت سے ملتا ہے۔ گندم بیجو گے تو گندم ہی اگے گی، اور اگر آم کا باغ لگاؤ گے تو بدلے میں آم ہی ملیں گے۔ جس طرح گندم بیجنے سے زیتون کے پودے نہیں اگ سکتے، بالکل اسی طرح اگر آج آپ ظلم کریں گے اور یہ توقع کریں گے کہ بچے آپ پر پھول نچھاور کریں گے تو ایسا کبھی ہو نہیں سکتا۔ آئیے جانتے ہیں کہ آپ کے اس برتاؤ کے اثرات کیا مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس کے فوری اسباب میں بچے کو معمولی چوٹ آ سکتی ہے، یا پھر ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہیں، یا پھر شدید اشتعال اور انتہائی غصے میں آپ کی وحشیانہ طاقت کا استعمال بچے کی جان بھی لے سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر چھوٹے بچے کو زور زور سے جھٹکا ہی جائے، ہلایا ہی جائے، یا جس کو ہم کشمیری یا پہاڑی زبان میں کہتے ہیں چھنڈنا، چھنڈا جائے، اور انگریزی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے شیک کرنا، اور اس کو شیکن امپیکٹ سینڈروم بھی بولا جاتا ہے۔ جب بچہ بھوک کی وجہ سے یا پھر کسی بیماری یا درد کی وجہ سے رو رہا ہوتا ہے، ماں کام سے فری نہیں ہوتی، باقی گھر والے ہاتھ پر ہاتھ دھرے اپنی خوش گپیوں میں لگے رہتے ہیں، یا پھر ٹی وی پر کوئی ڈرامہ سیریل یا مووی لگی ہوتی ہے، تو ایسے میں پھر جل سڑ کر کام کاج کی ماری بیچاری ماں اپنی بے بسی اور دکھ کو بچے پر نکالتی ہے۔ اسے غصے اور مایوسی میں چپ نہ ہونے پر غصے کی حالت میں شدید انداز میں شیک کرے گی کہ نہ تو چپ ہوتا ہے اور نہ مجھے موت آتی ہے۔ یہ ڈائلاگ ہر دہلیز پر، ہر گھر میں ان پڑھ اور پڑھی لکھی سب مائیں بڑی مہارت سے بول لیتی ہیں۔ یا پھر ہٹلر کے روپ میں بابا جی اس طاقت کو 95% زیادہ ہی استعمال کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی اس حرکت سے آپ کے لاڈلے کو، جس کا رونا آپ سے دیکھا نہیں جاتا، آپ کا انجانے میں اس کو تیزی سے جھٹکنا یا پھر چھنڈنا، بھلے ہی وہ کندھوں، بازوں یا ٹانگوں کو پکڑ کر ہو، وہ بچے میں لرننگ ڈسیبلٹیز یعنی سیکھنے اور سمجھنے کی معذوری کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے رویے کو ہمیشہ کے لیے ترش بنا سکتا ہے، اس کو اندھا اور بہرا بنا سکتا ہے، اسے بولنے کی صلاحیت سے معذوری یعنی گونگا بنا سکتا ہے، اس کے دماغ کو اندرونی طور پر متاثر کر سکتا ہے، یا پھر اس کے دماغی فالج کا سبب بن سکتا ہے۔ اور خدا نہ کرے کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہی رونے دھونے والا بچہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتا ہے، یعنی آپ کے جھٹکنے سے وہ مر بھی سکتا ہے۔ ذرا سوچو، آپ کا کام، آپ کی ٹینشنز، آپ کی مصروفیات، آپ کی ذمہ داریاں، آپ کے گھریلو حالات، آپ کے سماجی معاملات، آپ کے معاشرتی تعلقات اور آپ کی مالی مشکلات، خاوند سے برتاؤ یا اس سے مسلسل دور رہنے کی وجہ سے طبیعت میں پھیلی کڑواہٹ، یا پھر باقی گھر والوں کی طرف سے دی گئی مشترکہ اور دائمی ٹینشنز، یہ سب کچھ ایسا ہے جو آپ کو غصے کی انتہا تک لے جا سکتا ہے۔ مگر ان سب کہانیوں یا قصوں کا، ان سب دکھوں یا بے وفائیوں کا اس ننھے سے معصوم کو بھلا کیا پتا؟ وہ تو ماں کی ممتا، ماں کے سینے سے لگ کر اپنی خوشی اور محبت ہی تو مانگ رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ ماں اور باپ کے سامنے نہیں روئے گا تو آپ ہی سوچو، کیا 2-4 سال کا بچہ رونے کے لیے داتا دربار جائے گا اور وہاں پر جا کر لوگوں کی توجہ حاصل کرے گا؟ ہوتا کیا ہے، جب آپ بچے کو 5 سیکنڈ تک
زور زور سے جھٹکتے ہیں، اور بالخصوص اگر اس کی عمر 2 سے 5 سال کے درمیان ہوتی ہے تو کھوپڑی میں خون کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، یعنی سادے لفظوں میں اس کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے 70 سے 80% تک دماغ ڈیمیج ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اور 20 سے 30% چانسز یہ ہوتے ہیں کہ بچے کی ڈیتھ ہو جائے۔ اس کے علاوہ اس کی گردن کی ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہیں، یا پھر وہ عمر بھر کے لیے معذوری کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ تو میں نے آپ سے فقط شیکن بیبی سنڈروم کا ایک منفی اثر بتایا۔ اگر ہر بات کو تفصیل سے بیان کرنے لگوں تو ویڈیو کئی گھنٹوں کی ہو جائے گی، اور آپ کے پاس تو سر کھجانے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ دوسرا، آپ کو تو پہلے سے ہی سب پتا ہوتا ہے، میری اس بے تکی تقریر کو بھلا سنے گا کون؟ دوستو احباب، آپ سنو یا نہ سنو، میں بولتا چلا جاؤں گا۔ اگر میری اس کاوش سے کوئی ایک بھی بچہ فزیکل ابیوز سے بچ گیا تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد بھی پورا، اور دوسرا، اللہ پاک سے اچھے کی امید اور یقین بھی پکا۔ فزیکل ابیوز سے جو دور رس اثرات مرتب ہوتے ہیں ان میں افسردگی، غصہ اور اضطراب کسی بچے کی شخصیت کا لازمی جز بن سکتا ہے۔ شخصیت میں بے چینی اور تشویش کے پہلو ہمیشہ ثبت ہو جائیں گے، جسمانی نشو و نما متاثر ہوگی، دماغی صلاحیتیں کم ہو جائیں گی، کانفیڈنس لیول نہ ہونے کے برابر رہ جائے گا، وہ پڑھائی میں بھی خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھا پائے گا، زندگی کے سفر میں اس کے لیے خوشی اور دکھ خاص میٹر نہیں کریں گے، وہ جس ماحول میں پروان چڑھے گا یا بڑا ہوگا اس نے ریٹرن میں بھی، یعنی بدلے میں بھی وہی سب کچھ اپنے بچوں، اپنی سوسائٹی، اپنے والدین اور اپنے ملک کو دینا ہے، بلکہ واپسی اکثر سود کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ دوستو احباب، اگر اختصار کی طرف آؤں تو بچپن کا جسمانی تشدد یعنی فزیکل ابیوز بچے کے اندر ڈائبٹیز، پھیپھڑوں کی بیماریاں، بینائی کے مسائل، جسمانی اعضاء کی کمزوری، سٹروک، کینسر، آنتوں کی بیماری، دائمی تھکاوٹ، دماغی کمزوری، عارضۂ قلب یا پھر مستقل کمر درد کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیفٹی فرسٹ، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ جاوید۔ دوستو احباب، کچھ سوال ہیں جو میں خود سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ اپنے آپ سے پوچھ سکیں۔ آخر ہمیں بات بات پر غصہ کیوں آ جاتا ہے؟ ہم بچے کی چھوٹی سی غلطی پر کیوں غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں؟ ہمیں بچوں کو پیٹتے ہوئے ترس کیوں نہیں آتا؟ ہم میں درگزر کرنے کی، کسی کی غلطی پر پردہ ڈالنے کی، یا پھر کسی کی خوشی میں خوش ہونے کی صلاحیت کم کیوں ہوتی ہے؟ یہ بنیادی سوالات ہیں، خود پر نظر ڈالیے۔ اگر آپ مرد ہیں تو کبھی آپ بچے تھے، تبھی تو آج آپ باپ یا پھر بڑے بھائی ہیں۔ اگر آپ عورت ہیں تو کبھی آپ بھی بچی تھیں، آج آپ ماں ہیں یا پھر کسی کی گھر والی ہیں۔ اینٹ کا جواب پتھر سے ملا کرتا ہے، یہ بالکل سچ ہے، مگر آج ایک بات کو طے کر لیجئے، فیصلہ کر لیجئے کہ آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ کیا آپ کی بھی پٹائی ہوتی تھی؟ کیا آپ کو بھی جوتے پڑتے تھے؟ اگر اس کا جواب نہیں ہے تو پھر سوچئے کہ کیا آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے؟ اسی سوال کا دوسرا پہلو ہے، ہم دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں۔ اگر آپ کی بچپن میں پٹائی ہوتی تھی، آپ کو دوائی ملتی تھی چانٹوں کی صورت میں، تو کیا آپ اپنے بابا، ماما یا پھر بڑی بہن یا بڑے بھائی صاحب کے اس رویے سے خوش ہوتے تھے یا نہیں؟ اگر آپ کا جواب نہیں میں ہے تو پھر ذرا سوچئے، جو چیز آپ کو دکھ دیتی تھی، جن باتوں پر آپ گھنٹوں تک روتے رہتے تھے، کیا ان باتوں کو آپ اپنے چھوٹوں بہن بھائیوں یعنی معصوم بچوں، یا پھر ان بچوں پر جو آپ کی ذمہ داری ہیں، جن کی دیکھ بھال آپ کے ذمہ لگائی گئی ہے، ان کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کرنا بالکل ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے آپ خود سوزی کر رہے ہوں؟
یہ آپ پر چھوڑ دیتا ہوں، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ سچ نہ بولنا یا سچ نہ کہہ سکنا بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اوپر والا کسی سے اس حد تک ناراض ہو جائے کہ اسے توبہ کی توفیق بھی نہ دے سکے۔ چلو میں آج اپنے رویوں پر معافی مانگتا ہوں، میں اپنی غلطیوں پر شرمندگی کا اظہار کرتا ہوں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد بچوں کو بہت شائستگی، عزت اور تعظیم کے دائروں میں رہتے ہوئے گائیڈ کروں گا۔ کیا آپ بھی مجھ سے متفق ہیں؟ کیا آپ بھی ایسا ہی کچھ سوچ رہے ہیں؟ کیا آپ کو بھی میری طرح گلٹ فیل ہو رہا ہے؟ کیا آپ بھی خود سے آج وعدہ کرتے ہیں کہ بچوں کو ہٹ کیے بغیر ان کی پرورش اور تربیت میں کوئی کوتاہی نہیں برتیں گے؟ آخر میں ایسا کیوں تھا؟ یہ بھی تو ایک سوال بنتا ہے۔ آپ جواب نہیں سننا چاہیں گے؟ سچ سننے کے لیے اور بولنے کے لیے ہمت چاہیے ہوتی ہے۔ ہم میں سے 90% سے زیادہ لوگ خواہش رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ سچی بات کی جائے، سچ بولا جائے، مگر بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ جب ان سے سچ بولا جاتا ہے تو ان میں سے 10% بھی سچ کو سہ نہیں پاتے، برداشت نہیں کر پاتے۔ آپ کے بارے میں کیا جانوں؟ کچھ اپنے بارے میں آپ کو بتلا ہی دیتا ہوں۔ دوستو احباب، بہت معصوم سے بچپن میں گھر میں تشدد کو دیکھا کرتا تھا۔ مار پیٹ ہوا کرتی تھی، کمزور کو پیٹا جاتا تھا، اور جنہیں اوپر والے نے حفاظت کا فرض سونپا تھا وہ عیاشیوں اور مٹر گشتیوں سے فارغ ہوتے تو جان پاتے کہ ہم پر کیا گزر رہی ہے۔ خیر، جو بچپن ایک بچے کو بہت کچھ بنا سکتا ہے، میرا وہی بچپن محرومی، مایوسی، خوف اور ڈر کی کیفیت میں ڈوب کر گزرا۔ پھر آ گئی اسکول کی باری۔ اسکول والے بھی ماشاء اللہ گھر والوں کے بھی باپ تھے۔ جتنی گنتی کے الفاظ اتنی ہی ڈنڈوں کی آواز۔ مرغا بننے سے شروعات ہوتی تھی اور ڈنڈا ٹوٹنے پر اختتام۔ استاد جو روحانی باپ ہوتا ہے، جسے قوم کا معمار یعنی بلڈر آف دا نیشن بولا جاتا ہے، وہ گالی بھی دیتے تھے، بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے بھی تھے، لات اور مکے بھی چلاتے تھے، اور کان پکڑوا کر سیر بھی کرواتے تھے۔ اور جانتے ہو میرا جرم کیا ہوتا تھا؟ کہ کل اسکول سے چھٹی کے بعد آپ راستے میں کرکٹ کیوں کھیل رہے تھے؟ آپ یہ مت سمجھ لینا کہ مجھے سبق یاد نہیں ہوتا تھا یا میں ہوم ورک کر کے نہیں جاتا تھا۔ جرم بس فزیکل ایکسرسائز کرنا ہوتا تھا، وہ بھی اپنے ٹائم میں۔ اگر کبھی ہمت کر کے گھر والوں سے بول لیتے کہ استادوں نے اتنی بے دردی سے پٹائی کی ہے، تو جانتے ہو والدین کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ خود استادوں کو جا کر بولا کرتے تھے کہ اگر یہ راستے میں کھیلتے ہوئے نظر آ جائے تو اس کی خوب درگت نکالا کریں تاکہ اس کی عقل ٹھکانے آ جائے۔ دوستو احباب، جانتے ہو اگر کوئی استادوں سے پوچھتا کہ بچوں کو کیوں مارتے ہو تو وہ کیا جواب دیتے؟ کہ بچوں کے بھلے کے لیے۔ اگر کوئی والدین سے پوچھتا کہ بچوں کو کیوں پیٹتے اور پٹواتے ہو تو جانتے ہو وہ کیا جواب دیتے؟ یہی کہتے کہ ہمارے بچوں کے بھلے کے لیے۔ اب بتاؤ کہ اگر میں اپنے بچوں کی پٹائی نہ کروں تو کیا مجھے ایسا نہیں لگے گا کہ میں کوئی جرم کر رہا ہوں اور میں ان کا سچ میں بھلا نہیں چاہتا؟ بس کیا کہوں اس سوچ کو، کیا نام دوں اس تشدد کو؟ سچ تو یہ ہے کہ تشدد حیوانگی ہے۔ اس کی وجہ سے اکثر بچپن کے ساتھیوں نے اسکول چھوڑ دیے اور بیچارے ساری عمر کے لیے تنگ دستی اور غربت کا شکار ہو گئے۔ یہ تھی استادوں کی ہمدردی، اور یہ تھا ان کے والدین کا ان کی ترقی اور کامیابی کے پیچھے بھرپور کردار۔ معافی چاہتا ہوں، 40 سال پیچھے چلا گیا تھا، واپس لوٹ آتا ہوں۔ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بچوں پر تشدد مت کیجیے، بچوں پر تشدد مت ہونے دیجیے۔ تشدد ان کی جسمانی، ذہنی، تخلیقی اور تحقیقاتی نشو و نما کے لیے ایک پوائزن یعنی زہر قاتل کی طرح ہے۔ اگر بچے پیدا کرنے کا شوق رکھتے ہیں تو پھر ان کو سنبھالنے اور اچھا، مہذب اور پرکشش کامیاب انسان بنانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں والدین سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں
کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ سدا جوان اور بااثر رہیں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بچہ ہمیشہ بچہ ہی رہے گا اور آپ پر کبھی بڑھاپے کے آثار نمودار نہیں ہوں گے؟ ساسو ماں، آپ نے کبھی اپنی بہو کو یہ نہیں بتایا کہ آپ بھی کبھی بہو تھی؟ اور سسر صاحب، کیا آپ کو یاد نہیں کہ کبھی آپ بھی جوان تھے؟ کبھی آپ پر بھی بچپن کا معصومانہ دور گزرا ہے؟ میں چھوٹے بچوں سے بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ماں باپ کا کہا مانا کریں۔ آپ بیجا ضد کر کے والدین کو پریشان نہیں کیا کریں۔ آپ کی شرارتیں ایسی نہیں ہونی چاہیے جو والدین کے لیے ذلت کا سبب بن جائے۔ آپ کا اعتماد ایسا بھی نہ ہو کہ آپ میرا جسم میری مرضی پر اتر آئیں۔ آپ خود کو علم کی دھن میں مشغول رکھا کریں۔ آپ تحقیق کے اندر فکر کو اپنا شعار بنا لیں۔ کیا ہم فقط کلرک اور مزدور ہی پیدا کرتے جائیں گے؟ آپ کے والدین آپ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ اپنے سے اوپر والوں کی نعمتیں گنواتے وقت اپنے سے نیچے والوں کی حالت کو مد نظر رکھا کر۔ پیارے بچوں، آپ ہی تو ہمارا کل ہے۔ آپ ہی سے تو وجود ہستی کی امیدیں وابستہ ہیں۔ آپ کی ماں جی آدھی آدھی رات تک جاگ کر آپ کی دیکھ بھال نہ کرتی تو آج آپ بھلا اتنی باتیں کرنے کے قابل کیسے ہو سکتے تھے؟ آپ کو بولنا، چلنا اور مسکرانا کس نے سکھایا تھا؟ کیا آپ کو آپ کے والدین کی مسکراہٹ اچھی نہیں لگتی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے نہیں ہوں گے؟ کل کو آپ نے ماں اور باپ نہیں بننا۔ کیا آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ کے اپنے بچے ہر بات پر آپ سے تکرار کریں، آپ کو ذلیل کریں، آپ کے نافرمان ہوں اور آپ سے باغی بھی ہوں؟ آپ تو یہ سب نہیں چاہتے نا؟ تو پھر آج سے خود کو آنے والے کل کے لیے بدل ڈالیے، کیونکہ جو بیج آج آپ بو دیں گے وہی فصل کل آپ کو کاٹنی پڑے گی۔ میں یہی عرض والدین سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ پیار دو گے تو بدلے میں پیار ملے گا، مار پیٹ کا سہارا لوگے تو بدلے میں نفرت اور حقارت کا سامنا ہوگا، اور یہ تب ہوگا جب آپ کا جسم کمزور اور لاغر ہو چکا ہوگا اور آپ کے یہ ناتواں بچے گبرو جوان ہو چکے ہوں گے۔ راستے کا انتخاب آپ نے خود کرنا ہے۔ کیا آپ کو بڑھاپے میں بچوں کے ہاتھوں گلا گھٹوا کر لاتیں اور مکے کھا کر مرنا ہے، یا پھر ان کی دعاؤں اور عقیدت کی چادر میں لپٹ کر ان کی حسین یاد بن کر دنیا سے رخصت ہونا ہے؟ ایک آخری اور سب سے بڑا ظلم جو بچے پر کیا جاتا ہے اور جو والدین کرتے ہیں وہ ہے اسے ماں باپ کی گود کی تپش اور محبت سے محروم کر دینا۔ خود ساختہ، ماڈریٹ پڑھے لکھے اور دماغی طور پر حقیقی مریض والدین 3 یا 4 سال کے بچے کو اسکول چھوڑاتے ہیں، کیونکہ وہ گھر پر اپنے تجسس اور تحقیق کے پیمانے شرارتوں اور مختلف حرکتوں سے آزماتا رہتا ہے۔ یہ ممی ڈیڈی والدین اس کو اپنے آرام میں خلل اور تکلیف سمجھتے ہیں۔ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ نبی علیہ السلام جو رحمت دو جہاں تھے، انسان تو انسان، جانوروں پر بھی حسن سلوک کا حکم دیتے تھے۔ انہوں نے نماز کا حکم بھی بچے کو 7 برس کی عمر میں دیا، اور ادھر یہ والدین افلاطونوں کی اولاد اپنے 3 سالہ بچے کو نرسری یا پتہ نہیں اور کیا کیا نام دے کر، اپنے پیسے لگا کر اپنے جگر کے ٹکڑے کو خود سے علیحدگی پر مجبور کر رہے ہیں، اور نام دیا جا رہا ہے کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کر بڑا اور کامیاب آدمی بنے گا۔ دوستو احباب، وہ بھلے ہی بہت بڑا سائنٹسٹ بن جائے، وہ بھلے ہی بہت بڑا انوینٹر بن جائے، وہ بھلے ہی بہت بڑا ڈاکٹر یا انجینئر بن جائے، لیکن پیارے اور قابل احترام والدین، ایک بات کو کبھی مت بھولنا، وہ کبھی بھی اور کسی طرح بھی آپ کے لیے اچھا بیٹا یا بیٹی ثابت نہیں ہو سکے گا۔ جس طرح آج آپ اس سے چھٹکارا چاہ رہے ہو، بالکل اسی طرح کل کو جب وہ بڑا ہوگا تو آپ کی حیثیت بھی اس کی نظر میں 3 ڈبے سے زیادہ کچھ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے اپنی ذمہ داری آیا کے سپرد کر دی۔ اسکول کون سا تعلیم کے ادارے ہیں؟ وہاں تو علم کو علم کا نام دے کر کاغذ کی ٹکڑی پر کسی کا بایو ڈیٹا لکھ کر بیچا جاتا ہے، تجارت ہوتی ہے
اور آپ کا شمار چھوٹے یا بڑے گاہکوں میں ہوتا ہے۔ بچوں کو خود سے دور مت کیجیے، ان کی شرارتوں کو برداشت کیجیے۔ دوریاں فاصلے بڑھا دیتی ہیں، اور اگر فاصلے بڑھ جائیں تو یادوں کی پرچھائیاں دھندلی ہونے لگتی ہیں۔ ذرا سوچئے گا، وگرنہ خود کو آنے والے حالات کے لیے تیار ضرور رکھیے گا۔ دوستو احباب، ویڈیو کی طوالت پر معافی چاہتا ہوں۔ جاتے جاتے یہ بول دینا چاہتا ہوں، تشدد ہوتا ہے اور یہ ظلم ہوتا ہے۔ کوئی معاشرہ، کوئی بھی مذہب اور کوئی بھی قانون اس کو جائز تصور نہیں کرتا۔ ڈیئر والدین اور اساتذہ کرام، آپ بھی اپنی ان بے تکی کھوکھلی دلیلوں کو اب کسی بہتے پانی کے نالے میں بہا ہی دیجیے، تاکہ جبر کے یہ ہتھ کنڈے ایک نسل سے دوسری اور ایک پیڑھی سے دوسری پیڑھی میں منتقل نہ ہو سکیں۔ محترم اساتذہ کرام کو تو کافی حد تک سماج، سوسائٹی اور گورنمنٹس نے مومن بنا لیا ہے۔ اب بہت کم باقیات بچی ہیں کہ جن کے اندر مار کوٹ کے جرثومے زندہ ہوں گے، لیکن اگر زندہ بھی ہوں تو وہ کافی حد تک بے اثر ضرور ہو چکے ہیں۔ آپ تو قوم کے معمار سمجھے جاتے ہیں۔ اسکول سے بھگا کر بچوں کی زندگیوں کو چرس گانڈے اور نشے میں الجھا کر آپ نے قوم کی کون سی خدمت کی ہے، ذرا سوچئے گا۔ اور یہ بھی سوچئے گا کہ آگ سلگانے سے فقط دوسروں کے گھر نہیں جلا کرتے، کبھی کبھی کوئی چنگاری آپ کے اپنے دامن یا پھر اپنے گھروندے کو بھی خاک کا ڈھیر بنا دیتی ہے۔ جنگ کے میدان میں بھی نہتے اور بے بس لوگوں پر، جن میں بچے، بوڑھے اور عورتیں شامل ہوتی ہیں، ان کو مارنے پیٹنے کی یا ان پر تشدد کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ بھلے وہ کون سا تعلیمی نظام ہوگا جو تشدد کو روا رکھ کر بھلائی کے کام کر سکتا ہے۔ تعلیم اور تربیت انسان کی دو آنکھوں کی طرح ہے۔ تعلیم تربیت کے بنا ادھوری اور تربیت تعلیم کے بنا نامکمل۔ کھیل کود کو پڑھائی سے کبھی علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہیلدی دماغ کے لیے ہیلدی جسم کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ چائلڈ ابیوز سے گریز کیجیے، مار پیٹ اور تشدد سے پرہیز کیجیے۔ اعداد و شمار کے مطابق آپ کو یہ سن کر بہت زیادہ حیرت ہوگی کہ 60 سے 70% تک بچے کے اپنے والدین ہی بچے کی فزیکل ابیوز کا سبب بنتے ہیں، اور اگر والدین کے میں 2 حصے کر دوں تو بنتے ہیں ابا جان اور امی جان۔ ان 2 جانوں کا اگر الگ الگ سے موازنہ کیا جائے تو جو سب سے زیادہ گل کھلاتی ہے وہ ہے پہلی جان، یعنی ابا جان، کیونکہ ہٹلر بننے کا انہیں ہی شوق زیادہ ہوتا ہے، اور ماں بیچاری تو کبھی کبھی بچوں کو مار پیٹ سے بچاتے بچاتے خود لو لہان ہو جاتی ہے، اس لیے وہ ظلم میں بہت زیادہ شریک نہیں ہوتی۔ لیکن ایک جرم تو اس کا بھی ہوتا ہے کہ جو ذہنی طور پر اتنا باولا اور مفلوق الحال تھا، اسے اس کے بچے پیدا کرنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ اور باقی کا 30% چائلڈ ابیوز کرنے والوں میں نینی، نوکرانی، بچے کے سوتیلے ماں باپ، محترم اساتذہ کرام یا پھر گھر کے دوسرے افراد اور رشتہ دار شامل ہوتے ہیں۔ جانے سے پہلے 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ اگر میری باتیں آپ کو بری لگی ہیں تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ اگر آپ بچوں کے ساتھ مار پیٹ کے رویے میں مبتلا ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں گا کہ خود کو، اپنے رویے کو بدل ڈالیے۔ بچے کو ذہنی، جسمانی طور پر مفلوج ہونے سے بچائیے۔ بچے آپ کا، ہمارے ملک کا، اس دنیا کا مستقبل ہے، ان کی حفاظت کیجیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں چائلڈ ابیوز کی دوسری بڑی اور سب سے زیادہ خطرناک اور بھیانک شیپ، جس کو سیکچول ابیوز کہتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ Training session is over now. If you have any question, please ask in the comment section down below. Thanks for watching, and don't forget to like and share. Hope to see you soon with a new HSC tutorial. Till then, take good care. Don't abuse your children. Be watchful. Take an eye on other people.
those might harm your children. Good luck and Allah Hafiz.